से करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। कुल जहां मुश्किलों में घिरा, सोजे दिल की करें क्या दवा, तेरे दर पे सवाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये जो कोरोना से पैदा शुदा सूरत हाल है, उसके बाद इस बहस ने पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जन्म लिया कि क्या क़यामत करीब है। हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जब क़यामत आने वाली है। जब भी क़यामत आएगी उससे पहले होगा क्या। उसी सारे तनाजुर में हमने इफ्तार में इन वाक़यात की सीरीज़ को तरतीब दिया है। तो कल आपसे अर्ज़ किया था दज्जाल के बारे में, किस अंदाज से दज्जाल आएगा और किस अंदाज से उसका खात्मा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम खात्मा करेंगे। अब क्या है, दज्जाल का मामला हो गया ख़त्म, लेकिन क़यामत की निशानियाँ ख़त्म नहीं हुई। क़यामत से पहले बहुत हैरत अंगेज़, अजीब व गरीब, दिल दहला देने वाले, परेशान कर देने वाले वाक़यात हैं। और हमने आपसे अर्ज़ किया कि इसमें कोशिश यहाँ यही है कि जो सबसे मुस्तनद हवाले हैं, यानी कि अहादीस सहीहा और कुरान पाक, उन हवालों से हम बात करें। दज्जाल का खात्मा हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम आ गए दुनिया में। अब दुनिया का नक्शा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत इस दुनिया पर कायम है। और ये इतनी अजीम शान हुकूमत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कि आलम ये है, यानी पहले दज्जाल की वजह से कितना ज़्यादा खौफ, लड़ाई, झगड़ा, फितना, जुल्म चौर से भरी हुई थी दुनिया, अब ये दुनिया एक दूसरा नक्शा पेश कर रही है। दज्जाल को मार दिया गया है और अब ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत का ये आलम है कि इस पूरी हुकूमत में, पूरी मुमलिकत में, रिवायात में कहा कि कोई दो लोग भी ऐसे नहीं होंगे कि जिनके दरमियान आपस में अदावत हो, लड़ाई झगड़ा हो। अमन व अमान इस सतह का होगा कि दो लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनके दरमियान कोई लड़ाई हो। अगर आप इसी थोड़ा स्लो कर सके तो तमाम मुसलमानों के दिलों से हसद, कीना, बुग़्ज़, इन नामों की कोई चीज नहीं होगी। हर तरफ भाईचारा होगा, अल्लाह के दीन पर अमल होगा। ये दुनिया एक दूसरा मंजर पेश कर रही है। और ऐसी सूरत में अल्लाह की तरफ से दुनिया जहां की रहमतें नाजिल होंगी, मालो दौलत की इतनी फरामानी होगी कि तारीख इंसानी में इसकी मिसाल नहीं मिलती होगी। यहां तक कि पूरी दुनिया में एक आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको माल की तलब हो। ये मंजर पेश कर रही होगी दुनिया, ईसा अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी होगी। ये सिलसिला कितना अरसा जारी रहेगा? बाज रिवायात ने कहा 45 बरस, बाज रिवायात ने कहा 7 साल। तो दज्जाल के उस सख्त तरीन दौर के बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और ये सिलसिला इस अंदाज से अमन व अमान से भरपूर चलता रहेगा 45 या 7 साल। अब क्या होगा? मामला यहां भी खत्म नहीं होगा, ये सिलसिला वार है सारी चीजें। ये सिलसिला जारी होगा कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खबर दे दी जाएगी कि अल्लाह ताला ने याजूज माजूज की रिहाई का फैसला कर लिया है। अब ये नया मोड़ है सारी दास्तान में। और बाकायदा कुरान मजीद में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। सूरह अंबिया में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन इंसिलून। ये नाम है याजूज माजूज, जो टर्म हम सुनते हैं कुरान मजीद में, ये अल्फाज है बाकायदा। तो दुनिया में अमन व अमान है, पीस है, सब कुछ है। ऐसे में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बताया कि याजूज माजूज की रिहाई का फैसला कर लिया गया है। तो ये कौन है याजूज माजूज? क्या है याजूज माजूज? अल्लाह ताला ये साथ ही पैगाम दिया जाएगा कि याजूज माजूज इंतहाई ताकतवर हैं, शदीद खौफनाक है। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम आप ये कीजिए कि आप तमाम तर अहले ईमान को लेकर पहाड़ पर चले जाइए, कोहे तूर पर चले जाइए, और आपने वहां उस वक्त तक ठहरना है कि जब तक याजूज माजूज का इंतहाई खतरनाक फितना खत्म नहीं हो जाता। तो कल तक दज्जाल का फितना था, फिर अमन अमान का जमाना था, अब इस नए फितने ने जन्म ले लिया है जिसका नाम याजूज माजूज है, कुरान में जो अल्फाज है। तो अब ईसा अलैहिस्सलाम अपने अहले ईमान साथियों को लेकर कोहे तूर चले जाएंगे। अब यहां ये सारा मामला इस तरह जारी होगा। कुरान और हदीस की रोशनी में हम अर्ज करते हैं कि यानी सूरह कहफ में बाकायदा इसका तज़किरा है। खुलासा ये, यानी अब हमारे जहन में सवाल आता है ना कि याजूज माजूज इसकी बात हुई, ये कौन है? याजूज माजूज कौन है? ये कैसे हैं? ये क्या है? ये क्या करेंगे? ये क्यों खतरनाक है? ये सारा मामला क्या होगा? जिस तरह दज्जाल के मुतालिक सवाल आते हैं हमारे जहन में। तो अब अर्ज करते हैं कि याजूज माजूज कौन है। ठीक,
یاجوج ماجوج کون ہے یہ جاننے کے لیے ماضی میں جانا پڑے گا ایک واقعے کے لیے. تو منظر نام آپ کے ذہن میں ہے کہ دجال آیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام آئے، اب یاجوج ماجوج آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چلے گئے. اب یاجوج ماجوج کون ہے، کیا ہے، یہ جانتے ہیں. ایک بادشاہ گزرے تاریخ میں، نام ہے ذوالقرنین. یہ ان کا بھی باقاعدہ اس انداز سے تذکرہ ہے قرآن مجید میں. بادشاہ ہے، نام ہے ذوالقرنین. اللہ نے عظیم الشان سلطنت عطا فرمائی. تو ایک دن یہ بادشاہ سفر کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پہاڑ تھے، بڑے بڑے دیواروں کی مانند پہاڑ تھے، اور ان پہاڑوں کے درمیان ایک گزرگاہ تھی یا درہ تھا، درہ خیبر ہم کہتے ہیں. تو اس بستی کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ یاجوج ماجوج کی داستان بیان ہو رہی ہے. بستی کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ آ رہا ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے، بڑے تم تراق کے ساتھ آ رہا ہے، بڑے کر و فر کے ساتھ آ رہا ہے، دیکھنے میں بھی بظاہر اس کے لشکر کے انداز بھی بڑے شریفانہ ہے. تو یہ نیک سیرت بادشاہ بھی لگ رہا ہے. تو جب یہ ذوالقرنین بادشاہ اس بستی کے لوگوں کے پاس پہنچے تو بستی کے لوگ آئے ان کے پاس اور ان سے ایک درخواست کی. کیا درخواست کی؟ اب یہ بستی والے ہیں جو پسے ہوئے پریشان ہیں، وہ ایک طاقتور بادشاہ سے درخواست کر رہے ہیں. کیا درخواست کر رہے ہیں؟ کہا اے عظیم بادشاہ، ہم بہت پریشان ہیں. اچھا کیا پریشانی ہے؟ کہا یہاں 2 قبائل ہیں. کہا اچھا کیا نام ہے؟ کہا نام ہے یاجوج ماجوج. کہا اچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہا بہت خوفناک ہے، بہت ظالم ہے. اچھا تم پر ظلم کرتے ہیں؟ ہاں ہم پر بھی بہت ظلم کرتے ہیں. اچھا کس انداز سے ظلم کرتے ہیں؟ کہا ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا آپ کے سامنے، دیوار نما پہاڑ، اچانک پہاڑوں کے درمیان موجود اس گزرگاہ سے یہ یاجوج ماجوج آتے ہیں اور ہماری بستیوں پر حملہ کرتے ہیں، اور اس طرح حملہ کرتے ہیں کہ ہماری ہر چیز کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اور ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں. ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یاجوج ماجوج جس نے آنا ہے، جن کا خروج ہونا ہے، وہ اس وقت بھی ایگزسٹ کرتے تھے، تب سے تھے یاجوج ماجوج. اور آپ کو آگے جا کے واقعہ پتہ چلے گا کہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، آج بھی ہیں یاجوج ماجوج. یہ آگے آ کے آپ کو اندازہ ہوگا. تو بستی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے کہ ایک طاقتور بادشاہ کو بھیجا ہے. اب میں اپنے الفاظ میں کروں گا، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ان قبائل کے ظلم و ستم سے نجات دلا دیں، یاجوج اور ماجوج سے ہمیں نجات دلا دیں. آپ جو حکم کریں گے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بس آپ کو جو ریسورسز چاہیے، پیسے چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، جو چاہیے ہم سے لے لیں. یاجوج ماجوج کہ آپ طاقتور لگتے ہیں، آپ ہماری ان سے جان چھڑا دیں. اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، ذوالقرنین نے جواب دیا، اور قرآن مجید نے لکھا مختلف انداز سے اس واقعے کو. ذوالقرنین ان کو جواب دیا، میرے رب نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں ہر چیز سے غنی ہوں. مجھے مال بھی نہیں چاہیے، مجھے دولت بھی نہیں چاہیے، مجھے سونا بھی نہیں چاہیے، مجھے چاندی بھی نہیں چاہیے، مجھے جواہرات بھی نہیں چاہیے. مجھے تم سے اس کام کے عوض کچھ چاہیے نہیں. ہاں بس ایک چیز چاہیے، تم لوگ ایک کام کرو، چونکہ کام بڑا ہی سنجیدہ ہے، تو مین پاور کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے مزدوروں کے ذریعے، یا جو مین پاور کے ذریعے میری مدد کرو. بستی کے لوگ حیران پریشان کہ اس بادشاہ کے ذہن میں منصوبہ کیا ہے. جو یہ ہم تو اس سے مدد مانگ رہے تھے کہ دولت ہے، طاقت ہے، یہ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں کہ چلو میں کچھ کرتا ہوں، مجھے اس کے بدلے پیسے نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، مین پاور چاہیے. حیران ہو کر پوچھا اس بستی کے سرداروں نے جو بڑے گئے تھے ان سے بات کرنے کے لیے کہ عالی جاں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کس انداز سے ہمیں یاجوج ماجوج سے آپ نجات دلائیں گے؟ کہا ایک منصوبہ ہے ذہن میں. بستی والے خوش. آپ سوچئے ایک بستی ہے، پسی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، ظلم کا شکار ہے، بربریت کا شکار ہے. ایک بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ایک منصوبہ ہے، ایک پلان ہے. کیا پلان ہے؟ اب ذوالقرنین پلان انویل کرتے ہوئے، منصوبہ بتاتے ہوئے کہا منصوبہ یہ ہے کہ یہ جو سامنے تمہیں عظیم الشان پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، جن کے درمیان میں گزرگاہ ہے، جہاں سے گزر کر یاجوج ماجوج، یعنی گزرگاہ ہے، پھر پہاڑ ہے، پھر بستی ہے، تو یہاں سے گزر کر یاجوج ماجوج تم پر حملہ کرتے ہیں نا، میں اس گزرگاہ کو لوہے کی چادروں اور تانبے کی دیوار سے بند کر دیتا ہوں. بظاہر تو بڑی زبردست بات لگ رہی تھی، کہ بہترین، لیکن جتنی زبردست بات لگ رہی تھی اتنی ہی ناممکن بات بھی. یعنی اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو یہ بستی والوں کو بھی یہ سینس تو تھا
کہ بھائی ایک لوگ آ رہے ہیں یاجوج ماجوج آ کے حملہ کر رہے ہیں تو دیوار بنا دو تاکہ نہ آئے، بات ختم ہو جائے گی. اتنا تو سینس انہیں بھی تھا. لیکن ان کی تعداد یاجوج ماجوج کی اتنی زیادہ تھی، طاقت اتنی زیادہ تھی کہ ایک دیوار کو تو پھلانگنا توڑنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے لیے. تو انہوں نے حیران بھی ہوئے، خوش بھی پوچھا لیکن یہ دیوار بنے گی کیسے، یہ تو ناممکن ہے. ذوالقرنین نے کہا بس جیسا میں کہوں ایسے کرتے جاؤ. دیوار کی تعمیر کا آغاز ہو گیا. یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے ذوالقرنین کی قیادت میں بستی والوں کی مدد سے دیوار کی تعمیر کا آغاز ہو گیا. قرآن مجید میں حیرت انگیز طور پہ باقاعدہ اس دیوار کی تعمیر کے مراحل بھی بتائے گئے ہیں. آپ جب ترجمہ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے کہ باقاعدہ دیوار کی کہ پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا. مفہوم عرض کر دیتے ہیں قرآنی آیات کے جو ترجمہ اور سارے واقعے کا. دیوار کی تعمیر شروع ہو گئی. پہلے گزرگاہ یا دروں کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی ناپی گئی کہ کتنی بڑی دیوار بنانی پڑے گی. پھر اس کے درمیان دیوار بنانے کے لیے لوہے کے جن تختوں کی ضرورت تھی ان کو بنانے کے لیے بڑی بڑی بھٹیاں بنائی گئی. اس بستی کے ہزاروں مزدور اس کام میں مصروف ہو گئے. اب اس بستی میں اور کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. بچہ، بوڑھا، جوان، عورتیں، مرد، مائیں، بہنیں سب اپنے سارے کام چھوڑ کر ایک کام کر رہی ہیں. ذوالقرنین کی قیادت ہے، دیوار بنانی ہے، یاجوج ماجوج سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ذوالقرنین کہہ رہے ہیں مجھے یہ سامان چاہیے، ذوالقرنین بتا رہے ہیں مجھے یہ چاہیے. بستی والے سب اس میں لگے ہوئے ہیں. کام کی نگرانی ذوالقرنین خود کر رہے ہیں، ان کے فوجی افسران کام کی نگرانی کر رہے ہیں. دوسری طرف اس گزرگاہ میں گہری خندقیں کھودی جا رہی ہیں تاکہ دیوار کی بنیاد مضبوط ہو. ظاہر ہے جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی دیوار مضبوط ہوگی. تو ایک طرف کھدائی کا کام جاری ہے، ایک طرف خندقیں کھودی جا رہی ہیں، دوسری طرف سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے. تیسری طرف کیا ہو رہا ہے، بڑے بڑے، اور اگین اس طرح میں نے کہا اس کا باقاعدہ تذکرہ ہے، مقدس حوالے ہیں، بڑے بڑے کڑاہوں میں تانبا پگھلایا جا رہا ہے، لوہے کی بڑی بڑی چادریں تیار کی جا رہی ہیں. دوسری طرف یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اینٹوں کی مانند جوڑنا شروع کیا جا رہا ہے چیزوں کو. اینٹوں کے درمیان عام طور پر سیمنٹ کا گارا ہوتا ہے نا، لیکن ذوالقرنین نے گارے کے بجائے پگھلے ہوئے تانبے کو استعمال کیا. پھر ان چادروں سے ایک میلوں لمبی دیوار بننا شروع ہو گئی. دیوار کی تعمیر کا آغاز ہو گیا. اور جب یہ پوری دیوار بلندی تک پہنچ گئی، اور کتنی بلند، اس کی بلندی بھی پہاڑوں کی بلندی، یعنی پہاڑوں کی بلندی جتنی دیوار بنائی جا رہی ہے. یاد رکھیے یہ 2020 نہیں ہے جب ٹیکنالوجی، ذرائع آمدن کہ چارٹرڈ پلین کے ذریعے آپ نے سارا را مٹیریل منگوا لیا. یہ وہ زمانہ نہیں ہے، اتنی پرانی بات ہو رہی ہے. باقاعدہ اس دیوار کی سائز کے حوالے سے بتایا گیا. کچھ روایات کے مطابق اس کی جو صرف چوڑائی تھی وہ 60 ہاتھ تھی، 60 میٹر صرف چوڑائی تھی. اس کی صرف وڈتھ 167 فیٹ تھی اس زمانے میں. اب دیوار کی تعمیر کا کام ابھی بھی جاری ہے. ذوالقرنین کے حکم پر اگر ہم اپنے الفاظ میں پلستر کی جگہ پگھلا ہوا تانبا بنایا گیا، اوپر سے انڈیلنا شروع کر دیا گیا. تاریخ انسانی میں ایسی دیوار نہ اس سے پہلے کبھی بنی تھی نہ شاید کبھی بن سکے گی. اس دیوار کی تعمیر میں ہزاروں نہیں لاکھوں مزدوروں نے کام کیا. اس کی تعمیر میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ ایک آدمی تو چھوڑیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اگر یاجوج ماجوج پوری کوشش کے ساتھ بھی آ جائیں تو بھی اس دیوار کی بلندی تک نہ پہنچ سکیں، تو بھی اس زمین میں سرنگ کھود کر دوسری طرف نہ جا سکیں. اس لیے دیوار کو تصور سے بھی زیادہ گہرا بنایا گیا، گہری بنیادیں کھود کر وہاں سے تعمیر شروع کی گئی. اور اب یہ دیوار اتنی موٹی ہو گئی تھی کہ ہزاروں لاکھوں یاجوج ماجوج بھی اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکیں. اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ذوالقرنین نے یہ دیوار اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی تھی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی تھی یہ دیوار. اور یہ دیوار اس بستی کے لوگوں کو یاجوج ماجوج قبائل سے بچانے کے لیے ضرور تھی کہ بھئی بستی کے لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں، اس لیے دیوار بنائی گئی تھی. لیکن بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، لیکن یہ نقطہ بڑا ضروری ہے تاکہ کل ہم سلسلے کا آغاز یہیں سے کریں. یہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی، اللہ کے حکم سے بنائی، یہ یاجوج ماجوج اس بستی کے لوگوں کو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ضرور تھی، لیکن ساتھ ہی اس دیوار کو قیامت تک باقی رکھا جانا تھا تاکہ یاجوج ماجوج قبائل اس دیوار کے پیچھے ہی قید رہیں. اور پھر کیا ہے بات؟ قرآن مجید کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا
تو یہی یاجوج ماجوج اس دیوار میں سوراخ کر کے اس دیوار کو توڑ کر آزاد ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں سے ہم نے آج کا واقعہ شروع کیا تھا نا، آپ کو پھر وہیں لے چلتا ہوں اور بس پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں ہم۔ دجال چلا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہے، پہلے ظلم تھا اب امن ہے، جتنا پہلے ظلم تھا اتنا ہی اب امن ہے، وہ حکومت قائم رہی ہے، کچھ روایت کے مطابق اتنے سال، کچھ روایت کے مطابق اتنے سال۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اب یاجوج ماجوج آ رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں، آپ اپنے اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیے۔ تو یاجوج ماجوج کون ہے یہ ہم نے عرض کیا، آج بھی اس زمین پر کہیں وہ دیوار موجود ہے، آج بھی یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل ناکام ہو رہے ہیں۔ جب حکم خدا ہوگا، جب وہ وقت آئے گا جس کا ہم نے اس واقعے کے آغاز میں تذکرہ کیا، تب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر اس دنیا کے حصے میں آنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب وہ ایک معاملے میں کامیاب ہو جائیں گے تب ہوگا کیا، تب دنیا کا منظر کیا ہوگا، تب دنیا میں کس قدر تباہی ہوگی، تب کتنی خوریزی ہوگی۔ اور پھر یہ یاجوج ماجوج جو اب دنیا بھر میں پھیل چکے ہوں گے، ابھی تک تو نہیں پھیلے ہوئے نا، چونکہ رکے ہوئے دیوار وہ توڑ رہے ہیں لیکن نہیں توڑ پا رہے، جب اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور خروج کریں گے تب یہ دنیا نقشہ کیا پیش کر رہی ہوگی، کل عرض کریں گے انشاءاللہ، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا۔